शालोम अलैखम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इब्रानी आसान कोर्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको इस सिलसिले का पहला हिस्सा पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस दूसरे हिस्से को सीखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने असबाक की तरफ। शिवा का बयान। शिवा, जैसा कि आप ये खाने में देख रहे हैं, दो नुक्ते हैं जो ऊपर नीचे आपको नजर आ रहे हैं। जब किसी इब्रानी हर्फ के नीचे ये दो नुक्ते आए तो इसको शिवा कहते हैं। इससे एराब की गैर मौजूदगी मुराद है। यानी जब ये किसी हर्फ के नीचे आए तो इससे ये समझना चाहिए कि ये लफ्ज बगैर किसी एराब के अदा किया जाएगा। ये उर्दू के जज्म की मानंद भी है और इसे शिवा कहते हैं। शिवा दो तरह की होती है। एक सादा शिवा, यानी सिर्फ यही दो नुक्ते आपको नजर आएंगे किसी हर्फ के नीचे। दूसरी किस्म जो है वो मुरक्कब शिवा कहलाती है, जिसमें दो नुक्तों के साथ दीगर एराब भी आते हैं। मुरक्कब शिवा की शक्लें ये आप इन तीन खानों में देख सकते हैं। पहले खाने में सादा शिवा के साथ आप देख सकते हैं कि पतख मौजूद है। दरमियान वाले खाने में, दूसरे खाने में शिवा के साथ सैगुल मौजूद है और इसी तरह तीसरे खाने में आप देख सकते हैं कि शिवा के साथ कामिस मौजूद है। मुरक्कब शिवा की पहचान यह है कि इसमें शिवा के दो नुक्तों के साथ दीगर एराब भी आते हैं, जैसा कि आप इन खानों में देख रहे हैं। इनकी अदायगी के लिए भी फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि सिर्फ इनके होने का एहसास दिलाया जाएगा। चूंकि इससे एराब की गैर मौजूदगी मुराद है, इसलिए जिन हरूफ के साथ ये आए उनकी आवाज अंग्रेजी के सादा ई की तरह अदा की जाएगी, जैसा कि लफ्ज बिलौ में ई को अदा किया गया है। यहां ई को ना तो ज्यादा लंबा करके बी लो पढ़ा गया है और ना ही इसे बिल्कुल हज़्फ करके बिलो पढ़ा गया है, बल्कि सिर्फ उसके होने का एहसास दिलाया गया है। शिवा की अदायगी भी इसी तरह से की जाती है। बिगत कफत का बयान। इब्रानी में 6 आम हरूफ जिनका तलफ़ुज़ दोहरा अदा किया जाता है वो बिगत कफत कहलाते हैं। यानी बेत, गीमिल, दालित, बेगद और काफ पे ताव कफत, जैसा कि ऊपर दोनों खानों में ये मरकूम है। यहां ये याद रखिए कि दोहरा से मुराद ये नहीं कि इस पर तशदीद दी जाती है। तशदीद नहीं दी जाती, बल्कि दोहरा से मुराद ये है कि इनका दो तरह से तलफ़ुज़ किया जाता है। इन हरूफ के दोहरे तलफ़ुज़ की वजह वो नुक्ता है जो इन हरूफ के पेट में नजर आ रहा है। इस नुक्ते को दागेश कहा जाता है। इससे पहले कि दागेश के मुतलिक मजीद बात की जाए, मुनासिब होगा कि आप बिगत कफत के बारे बुनियादी उसूल जान लें। इन हरूफ को बगैर दागेश के नरम तलफ़ुज़ के साथ अदा किया जाता है और दागेश के साथ तलफ़ुज़ सख्त हो जाएगा, और इसी को हमने दोहरा तलफ़ुज़ कहा है। यानी उसके दो रुख हैं, इसके तलफ़ुज़ के दो रुख हैं। पहला नरम तलफ़ुज़ है और दूसरा सख्त तलफ़ुज़ है। मिसाल के तौर पे इन खानों में आप देख सकते हैं, दागेश के साथ इनका तलफ़ुज़ होगा, बेत का बे होगा, गीमल का गाफ होगा, दालित का ध या डाल होगा, काफ का काफ ही होगा, पे का पे होगा, ताव का टे या थे होगा।
اور جب یہ داغیش کے بغیر استعمال کیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے فرق ان کا تلفظ نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ بیت اگر داغیش کے بغیر ہو تو اس کی آواز بے نہیں بلکہ واو ہوگی۔ گیمل اگر داغیش کے بغیر ہو تو اس کا تلفظ گاف نہیں بلکہ غین ہوگا۔ دالت اگر داغیش کے بغیر ہو تو اس کا تلفظ دھ یا ڈال نہیں ہوگا بلکہ سادہ دال ہوگا، جیسے انگریزی کے THE دی یا دا میں ہوتا ہے۔ کاف اگر بغیر داغیش کے ہوگا تو اس کا تلفظ کاف نہیں بلکہ خے ہوگا۔ اسی طرح پے اگر بغیر داغیش کے آئے تو اس کا تلفظ پے نہیں ہوگا بلکہ فے ہوگا۔ اسی طرح تاو اگر بغیر داغیش کے آئے تو اس کا تلفظ تھے یا ٹے نہیں ہوگا بلکہ تے ہوگا۔ یہ نرم تلفظ کی مثالیں ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں داغیش کیا ہے۔ داغیش ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے جو کسی حرف کے پیٹ میں آتا ہے۔ داغیش کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو داغیش ملائم کہتے ہیں، جیسا کہ اس کے نام ملائم سے ظاہر ہے، یہ نرم لہجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم داغیش جبر کی ہے، جیسا کہ اس کے نام جبر سے ظاہر ہے، یہ کسی حرف پر زور ڈال کر ادا کیا جاتا ہے۔ داغیش ملائم صرف 6 حروف میں استعمال ہوتا ہے اور انہی 6 حروف کو بگد کفت حروف کہتے ہیں، یعنی بیت، گیمل، دالت، کاف، پے اور تا۔ ان کے علاوہ اگر کسی حرف میں ایسا نقطہ آئے گا تو اسے داغیش ملائم نہیں بلکہ داغیش جبر سمجھا جائے گا۔ داغیش جبر سے مراد تشدید ہے اور یہ کسی حرف کو دوہرا کر کے پڑھنے کا نشان ہے۔ یہ کسی بھی حرف میں استعمال ہو سکتا ہے سوائے 5 حروف کے، جو یہ ہیں: الف، عین، ہے، خیت، ریش۔ داغیش جبر کی چند مثالیں: ہشمائم، ہدرخ، ہملخ، ہبیت۔ پہلے لفظ میں شین، دوسرے میں دالت، تیسرے میں میم اور چوتھے میں بیت داغیش جبر کے ساتھ دوہری آواز پیدا کرتے ہیں۔ داغیش جبر سے مراد اردو میں جیسے ہم تشدید یا شد استعمال کرتے ہیں اور اس حرف پر زور دیتے ہیں تاکہ اس کی آواز ڈبل ہو جائے۔ عبرانی زبان میں داغیش جبر کا بھی یہی کام ہے کہ وہ کسی حرف کو دوہرا کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ عبرانی میں آرٹیکل کا بیان۔ آرٹیکل وہ حرف تخصیص ہے جو کسی لفظ کے ساتھ آنے پر اس کی اہمیت کو یا خصوصیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی قدیم شکل ہے، پتخ اور لامت کے ساتھ ہے اور اس کا تلفظ کیا جائے گا حل، جو عربی کے ال کے مماثل ہے۔ یاد رکھیے کہ آرٹیکل ہے ہمیشہ پتخ کے ساتھ ہی قائم نہیں رہتا بلکہ چند دیگر اعراب کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ عبرانی کتب مقدسہ میں عبرانی آرٹیکل 24,058 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پتخ کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال۔ نمبر 1، اگر کسی لفظ کے آغاز میں آرٹیکل کے ساتھ پتخ استعمال ہوگا تو اس لفظ کے ابتدائی حرف میں داغیش جبر کا استعمال کیا جائے گا۔ مثلا میلخ سے ہم میلخ بمانی کوئی خاص بادشاہ ہو جائے گا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ جب ہم نے آرٹیکل کو میلخ سے الگ لکھا تو میلخ کا جو پہلا حرف ہے یعنی میم سیگول کے ساتھ اس میں داغیش جبر موجود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے آرٹیکل کو میلخ کے ساتھ شامل کیا، لگایا، تو میم کے اندر داغیش جبر کا اضافہ کرنا پڑا۔ اس سے اب ہم اس کو ہا میلخ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم میلخ پڑھیں گے، میم کے اوپر تشدید یا شد لگائیں گے، اس پر زور ڈالیں گے تو یہ ہم میلخ بن جائے گا۔ اس سے مراد ہے کوئی خاص بادشاہ۔ نمبر 2، جب بگت کفت کے 6 حروف کے ساتھ آرٹیکل لگانا مقصود ہو تو اگلے حرف میں داغیش ملائم کو ہی داغیش جبر سمجھا جائے گا اور آرٹیکل اپنی اصل صورت یعنی پتخ کے ساتھ ہی قائم رہے گا۔ مثلا بیت، بیت بمانی گھر، اور چونکہ یہ بگت کفت کا حرف ہے تو اس کے اندر پہلے سے ہی داغیش موجود ہے، بیت، اور اس کی آواز ہم نے بے کے ساتھ ادا کی ہے، یہ واؤ کے ساتھ ادا نہیں کی۔ یہ عربی کے بیت یعنی گھر کے مماثل ہے۔ اب چونکہ اس کے اندر پہلے سے داغیش موجود ہے، اس لیے جب ہم اس کے ساتھ آرٹیکل لگائیں گے، ہا لگائیں گے، تو اس کی آواز ڈبل ہو جائے گی، الگ سے اس میں داغیش ایک اور داغیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ داغیش ملائم ہی اب اس کا داغیش جبر بھی بن گیا ہے، حبیت۔ نمبر 3، عام طور پر یود کے ساتھ شیوا اور میم کے ساتھ شیوا سے شروع ہونے والے الفاظ داغیش جبر کو مسترد کر دیتے ہیں، یعنی اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتے۔ مثلا یلادیم بامانی لڑکے، اس کو جب آرٹیکل کے ساتھ لکھنا ہو تو حیلادیم بامانی خاص لڑکے کہیں گے۔ اب اس میں جو یود شیوا کے ساتھ آیا ہے اس میں ہم نے داغیش نہیں لگایا، کیونکہ یہ شیوا کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور شیوا کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مراد کسی اعراب کی غیر موجودگی ہے، اس کو جزم کے برابر گنا جاتا ہے اور اس پر کوئی زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ حیلادیم، اب اس کو ہیلادیم بھی نہیں پڑھیں گے، حیلادیم بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ حیلادیم۔ اسی طرح میراگلیم، میراگلیم بامانی کئی جاسوس، اب اس کے ساتھ آرٹیکل لگائیں گے تو اس کو ہم راگلیم پڑھیں گے، بامانی کئی خاص جاسوس، ہم راگلیم۔ کامس کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال، اب ہم دیکھ رہے ہیں خانے میں کہ ہے جو ہے وہ پتخ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے کا جو نشان ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کو کامس کہتے ہیں۔ ہلکی حروف یعنی الف، عین اور ریش سے قبل آرٹیکل کے ساتھ کامس لگایا جاتا ہے۔ مثلا ایش بامانی آدمی کے ساتھ آرٹیکل لگانے سے ہا ایش ہوگا۔ سیگول کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال۔ نمبر 4، اگر کوئی لفظ ہے کامس، خیت کامس یا عین کامس سے شروع ہو تو آرٹیکل کے ساتھ سیگول آئے گا۔ مثلا خاکام بامانی حکیم سے ہے خاکام بامانی خاص حکیم آ جائے گا، اور چونکہ یہ اصول بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ ہے خیت اور عین کے ساتھ اگر کامس آ جائے تو اس سے پہلے آرٹیکل لگانا مقصود ہو تو آرٹیکل کا جو ہے اس کے نیچے سیگول کے 3 نقطے آ جائیں گے، جس طرح ہماری اردو میں پے اور چے کے 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ملحق حروف ربط کا بیان، لامد کے نیچے شیوا ہے،
تو اس سے مراد ہوگی کو کی طرف کے لیے. اسی طرح بیت کے نیچے شیوا موجود ہے اور جب کسی لفظ کے ساتھ پہلے یہ حرف آئے تو اس کا مطلب ہوگا میں کے ساتھ یا جب. اسی طرح کاف شیوا کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوگا کی طرح، ایسے، جیسے یا کی مانند. پھر میم کے نیچے خیرک آئے یا میم کے نیچے سیرے آئے تو اس کا مطلب ہوگا کی طرف سے یا از طرف. انگریزی میں فرام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ملحق حروف ربط سے مراد ایسے حروف ہیں جو کسی لفظ سے پہلے اس کی ابتدا میں لفظ کے ساتھ جوڑ کر لکھے جاتے ہیں اور لفظ ہی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں. لامد شوا یعنی لے، کو یا کی طرف یا کے لیے. اس حرف ربط کی اصل شکل لامد شوا ہے، لیکن بعض حروف سے پہلے یہ شیوا کی بجائے دیگر اعراب کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے. عبرانی صحائف مقدسہ میں یہ 20,320 مرتبہ آیا ہے. اس کے معنی ہیں کو، کی طرف یا کے لیے. انگریزی میں اس کے مترادف ہوگا فار یا ٹو. اس کے استعمال کی چند مثالیں ذہن نشین کر لیں. لنعار نوجوان کے لیے، لبریت ایک عہد کے لیے. اس حرف ربط کی اصل شکل کاف شیوا ہے، لیکن بعض حروف سے پہلے یہ شیوا کی بجائے دیگر اعراب کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے. عبرانی صحائف مقدسہ میں یہ 3053 مرتبہ آیا ہے. اس کے معنی ہیں کی طرح، کی مانند، ایسا یا جیسا وغیرہ. اس کے استعمال کی چند مثالیں ذہن نشین کر لیجئے. کملخ بادشاہ کی مانند، کناشیم مردوں کی مانند. بیت شیوا یعنی بے، اس کے معنی ہے میں کے ساتھ یا جب سے. اس حرف کے ساتھ وقت کا تصور بھی پایا جاتا ہے. اس حرف ربط کی اصل شکل بیت شیوا ہے، لیکن بعض حروف سے پہلے یہ شیوا کی بجائے دیگر اعراب کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے. عبرانی صحائف مقدسہ میں یہ 15,559 مرتبہ آیا ہے. اس کے معنی ہے میں کے ساتھ یا جب سے وغیرہ. اس کے استعمال کی چند مثالیں ذہن نشین کر لیں. بسادے کھیت میں یا کھیت کے اندر. بیمت حقیقت میں. می یا میں، اس کے معنی ہوں گے کی طرف سے، میں سے یا من جانب. یہ اپنی ان دونوں شکلوں کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور نون کی آخری شکل کے ساتھ بھی یعنی من، لیکن اس صورت میں اس کے اور اگلے لفظ کے درمیان مکیف آتا ہے. اگر یہ من کے ساتھ آئے تو یہ متصل نہیں رہتا بلکہ یہ منفصل ہو جاتا ہے. اس کے معنی ہے کی طرف سے، کی جانب سے یا میں سے. عربی کا لفظ من جانب اس کا مترادف ہے. استعمال کی چند مثالیں. میں عیش آدمی کی طرف سے. میں آرس من جانب الارض یعنی زمین سے یا زمین کی طرف سے. معزز ناظرین، مزید اسباق کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے یا تجویز کا اظہار بھی کر دیجئے. نیز اگر آپ تمام اسباق پر مشتمل کتاب آسان عبرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے.
03433210 787. بہت شکریہ.